अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद जुनैद। हामिद मीर साहब अपनी मामूल की सालाना छुट्टियों पर हैं। इस दौरान इस प्रोग्राम की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में ही सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा अहम खबर है वो साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई है और इसके लिए उन्हें बाज़ाब्ता चार्जशीट भी कर दिया गया है। इल्ज़ामात उन पर बहुत संगीन है और इसके मुल्की सियासत पर भी गहरे असरात हो सकते हैं। एक ऐसी बात इस कार्रवाई के पीछे छुपी है जिसकी शायद किसी को तवक्को नहीं थी। इसके अलावा अदालतों में भी अहम केसेस की समाअत हुई और 9 मई से मुतालिक भी आज एक बड़ी खबर है, जहां PTI ये कह रही है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी। वहाँ जमीयत उलमा इस्लाम भी इस वक्त अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है कि अगर मदारिस के मामले पर उनका मौक़िफ़ नहीं माना जाता तो फिर वो भी इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। क्या होगा इस पर और आज की इस बड़ी खबर के असरात क्या होंगे, उसके लिए हम बात करेंगे। इन तमाम इशूज़ पर डॉक्टर सेनेटर अफनानुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हाफिज़ हमदुल्ला रहनुमा JUI हमारे साथ कैपिटल टॉक के स्टूडियो में मौजूद है। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब दिफाई तज्ज़ियाकार है, हमारे आज के इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो अफनानुल्लाह साहब, ये ऐसी खबर है जिसके बारे में कई महीनों से कहा जाता था मुख्तलिफ औकात पर कि ऐसा हो नहीं सकेगा और कभी होता नहीं है एहतसाब खुलकर। तो आज ये खबर आना जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद से मुताल्लिक और उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की तारीख भी बताई कि 12 अगस्त से कार्रवाई चल रही है। तो हुकूमती हलकों में तो काफ़ी मुसरत की बात होगी, चूँकि शायद हुकूमत बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर रही थी इस तरह की किसी कार्रवाई के होने पर। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक अच्छी खबर है मुल्क के लिए भी, अफवाज के लिए भी, और उसकी वजह ये है कि अगर कोई भी अपने ओथ से बाहर जाके या अपने मैंडेट से बाहर जाके काम करता है और बग़ैर किसी मतलब कि सरपरस्ती के, रियासत की या हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर ये करता है, तो उस चीज़ को जो है वो कोई स्टेट बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वही आपने अब इस मामले में देख लिया है कि ये एक बड़ा मुश्किल काम था। और मैं खराज तहसीन पेश करूँगा जिन लोगों ने ये कड़वी गोली जो है वो निगली है, क्योंकि ये आसान नहीं था, ये बहुत मुश्किल काम था। और ये एक लैंडमार्क जो है वो आप समझ लें कि सिचुएशन है जिसके अंदर एक फॉर्मर DG ISI, एक इंतहाई ताकतवर जनरल जो जिसका सिक्का बोलता था इस मुल्क में, सही बात जो है, आप मतलब आपको याद, सब कौन किसको याद नहीं होगा, बल्कि तो वो अपने वक्त में बहुत ताकतवर भी थे और उन्होंने बहुत सारे काम भी किए जो कि उनको नहीं करने चाहिए थे। तो उनको जो है वो अब कानून जो है उसके अंदर वो आ गए हैं और उनका एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ ये अच्छी बात है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तो इनका नाम 2017 में लिया था, अगर आपको याद है। सबसे पहले अगर इनका नाम साहब का किसी ने लिया है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लिया था कि हमारी हुकूमत गिराने में और हमारे ख़िलाफ़ साजिश करने में ये सबसे आगे थे। तो मेरा ये ख्याल है कि एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है तमाम रैंक एंड फाइल को भी कि आप जो है वो आपका जो मैंडेट है आप उससे बाहर नहीं जा सकते, आपकी जो ओथ है आप उससे बाहर नहीं जा सकते। और कोई शख्स, कोई इदारा और कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। सबसे बड़ा पाकिस्तान, ये मुल्क है तो हम हैं। इस मुल्क की सालमियत जो सबसे समझते हैं कि इसकी शुरुआत अब यहाँ से है आगे। देखें, उसकी वजह ये कि देखें ना, कहते हैं ना कि अगर आपने किसी भी निज़ाम में देखना हो कि वो उसमें कितना इंसाफ है, तो आप ये देखेंगे ताकतवर लोगों को पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता। तो इस मुल्क में वज़ीर आज़मों के साथ, सदर वगैरह और भी लोगों के साथ तो होता रहा है। आर्मी चीफ़ के साथ भी हुआ है परवेज़ मुशर्रफ के केस में, लेकिन DG ISI जो है ये पहला केस है इसके अंदर ये हुआ। तो ये बहुत एक लैंडमार्क सिचुएशन है। हुमायूं साहब, अब जैसे ही ये ट्रायल की बात आती है और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की बात होती है तो सबसे पहली बात कहीं से सामने आए तो वो आती है कि तहरीक इंसाफ के लिए भी मुश्किलात बढ़ेंगी, चूँकि जो इल्ज़ामात हैं फैज़ हमीद साहब पर, उसकी डायरेक्ट बेनिफिशरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी या किसी हद तक इस वक्त भी है। बहुत ज़्यादा फिर मुश्किलात बढ़ सकती हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आपकी जमात में क्या इस वक्त बात हो रही है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं सिर्फ चीज़ों को ज़रा मुख्तलिफ एंगल से देखता होता हूँ। मतलब देयर इज़ ऑलवेज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अभी अफनान साहब कह रहे थे कि अगर सरपरस्ती ना हो इदारे की तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा सवाल उठता है कि अगर
ادارہ سرپرستی کر رہا ہو کسی عہدے کی تو کیا اس کے بعد کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن جائز ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا نمبر 2، طاقت ڈی جی آئی ایس آئی میں نہیں ہے، طاقت اس ادارے میں جس ادارے کا عہدہ ڈی جی آئی ایس آئی نے سنبھالا ہوا ہے. اٹ از نو ڈاؤٹ اے ویری امپورٹنٹ پوزیشن ان دیٹ ادارہ، لیکن طاقت ادارے کی ہے جو ٹرانسلیٹ ہوتی ہے اس پوزیشن کے اوپر، چاہے وہ ہو چاہے کور کمانڈر کو. اگر وہ ادارہ اس سیٹ کو تقویت نہیں دے گا، اس سیٹ کے پاس پاور نہیں ہوگی، تو پاور اس کے پاس ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جنرل یہ میاں نواز شریف صاحب نے جنرل فیض حمید کا سب سے پہلے 2017 کو نام لیا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے جس کا نام لیا تھا وہ جنرل باجوہ صاحب تھے. مینلی جو مین فرنٹ تھے انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا، ہمیشہ ان کو مخاطب ہوئے ہیں. اور جنرل باجوہ صاحب وہ تھے کہ جن کو خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ 2019 میں انہوں نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر کے کہا کہ ہم عمران خان کو ہٹاتے، پنجاب میں یہ اور وہ فلانا، اور اس کی تصدیق مولانا صاحب کی پارٹی نے بھی کی. مولانا صاحب نے خود کہا ہے کہ ہاں آئے تھے ہمارے پاس. بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہاں یہ ہوا تھا. سب جتنے بھی اس وقت کی جو اپوزیشن پارٹی تھی ان سب نے یہ کہا اس طرح ہوا تھا. کیا وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ تھا؟ کیا وہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں تھی؟ لیکن حمایت تو تحریک انصاف فیض حمید صاحب کی کرتی رہی ہے. دیکھیں جنرل فیض حمید واز اے ڈی جی آئی ایس آئی آف دا دین پرائم منسٹر. وہ پرائم منسٹر کسی بھی ایک پوزیشن ہو، چاہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہو، چاہے ڈی جی سی ہو، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو، چاہے وہ چیف آف نیول اسٹاف ہو، چاہے وہ چیف آف ایئر اسٹاف ہو، یہ ساری وہ پوزیشنیں جو اپنی بحیثیت اپنی پوزیشن کے یہ ایسٹس ہیں. ان لوگوں نے سٹیبلائز کیا ہوتا ہے، ان لوگوں نے ہر جگہ پہ مورچے سنبھالے ہوتے ہیں اور یہ مختلف جگہوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ جو اسپیشلی جو ایکسٹرنل جو تھریٹس ہیں جو کہ سب سے زیادہ ہیں پاکستان کو، انہوں نے ان کو روک کے رکھا ہوتا ہے. سو دے آر دی ایسٹس. اور جو بعض ہوتے ہیں نا جیسے ہاکی میں یا جیسے اس میں آپ کی بعض پوزیشنیں ہوتی ہیں، فٹ بال میں آپ کا جو سینٹرل پوزیشن ہوتی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے ڈی جی آئی ایس آئی از دیٹ سینٹرل پوزیشن جس نے ہر طرف ہر ادارے کو فیڈ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دے آر دی آئیز اینڈ ایئرز آف دا ہول کنٹری. آپ سوچیں اگر آپ اندھے ہو جائیں، آپ بہرے ہو جائیں، آپ محسوس نہ کر سکے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ آدمی جو اندھا ہے، جو بہرا ہے، جو سن نہیں سکتا، وہ کسی کے ساتھ کیا لڑے گا؟ یہاں پہ جو چارجز ہیں اور ایلیگیشنز ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہے. اور اگر آپ کی بات سامنے رکھے تو فیصل وابڈا صاحب نے ایک پیشگوئی کی تھی، اس سے متعلق اظہار خیال کیا تھا، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. 14 تاریخ کو نافرمانی کریں گے، اور 14 تاریخ کی ڈیٹ اس لیے ڈیسائیڈ کی ہے کیونکہ ان کے حساب سے فیض حمید صاحب کی جو لیگل پروسیڈنگز ہیں وہ اس کے بعد ہونی، تو اپنی طرف سے پریشر ٹیکٹک کر رہے ہیں، لیکن ان کو بتا دوں گا انہوں نے غلطی کر دی ہے، وہ 14 سے پہلے ہی ہو جائے گا، تو وہ بھی ٹھوس ہو گیا معاملہ. حافظ عبداللہ صاحب، کیا یہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ موقف ہو تو اس کو تسلیم کیا جائے کہ ان کا فیض حمید کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا جس پہ ان کو سیاسی طور پر فائدہ پہنچایا جا رہا ہو، ان کے ساتھ مل کر کوئی ایسی سازش کی جا رہی ہو جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے ریاستی اداروں کو نقصان پہنچ رہا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی. دیکھیے، اگر ہم باقی حقیقی طور پر حقیقت کے عینک سے اور آنکھوں سے ہم دیکھیں جنرل ریٹائر فیض حمید صاحب کی دورانیہ پر، تو اس کے 2 حصے. ایک حصہ وہ ہے جو وہ سروس میں تھا، ایک حصہ وہ ہے جو ریٹائرمنٹ کے بعد. 2 حصے. اب سوال یہ ہے کہ سیاست میں مداخلت کیا یہ صرف جرم ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، یا اگر وہ ڈی جی آئی ہو اس وقت وہ سیاست میں مداخلت کرے وہاں بھی وہ جرم ہے؟ اگر فرض کرے کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد یا بحیثیت کور کمانڈر سیاست میں مداخلت کرے تو وہ جرم ہے. اگر بحیثیت ڈی جی سی یا بحیثیت ڈی جی آئی وہ ہو تو پھر وہ جرم نہیں ہے. تو یہ کون سی منطق ہے؟ وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو حلف ملک کا ایک فوجی، ایک سپاہی، ایک جنرل حلف لے رہا ہے تو وہ آئین میں یہ قسم کہہ رہا ہے کہ میں نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنا ہے. اب جب ریٹائر ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیے وہ حلف ریٹائرمنٹ کے بعد لاگو ہوتا ہے، مؤثر ہے، یا سروس کے اندر
تو جب سروس کے وقت سروس کے دورانیے میں وہ سیاست میں دخیل رہا، ان کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، اس پر تو ان کی کورٹ مارشل نہیں ہے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہ حلف ان کو متوجہ بھی نہیں ہے اس انداز میں جس انداز میں وہ حاضر سروس تھے، اس پر آپ ان کو سزا دیتے ہیں. تو لہٰذا میں کہتا ہوں کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ سرکاری سچ پورا سچ بھی نہیں ہوتا، بلکہ آدھا سچ آدھا اور چیزیں اس میں مکس کرے. تو یہ ایک قسم کی رعایت بھی ہے ریلیکسیشن، اور ایک قسم کی ان کو ایک سزا اور ایک سبق بھی ہے، اور دوسروں کے لیے عبرت بھی ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر واقعی طور پر آپ نے حساب و کتاب کرنا ہے تو پھر اس میں صرف جنرل فیض بحثیت ڈی جی سی، جس پر الزام تھا کہ 2018 25 جولائی کے الیکشن میں وہ دخیل تھا، گرفتاریوں میں مسلم لیگ کی قیادت کی گرفتاروں میں وہ دخیل تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی شوکت عزیز صدیقی آپ کے سامنے ہیں. فیض آباد دھرنے میں جو جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آئی اس میں انہوں نے کس کا نام لیا ہے اور اس کے مطابق انہوں نے کیا سزا ہونی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں، اور اسی طرح اسمبلی کی اجلاسوں میں قانون سازی میں یہ الزامات اور یہ تحقیقات پھر ناکافی ہیں، یہ بھی ہونی چاہیے تھی یا اس سے پہلے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر سیاست میں مداخلت کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے. ٹھیک ہے نا، حلف کی خلاف ورزی کی ہے. تو وہ تب ڈی جی سی تھے یا ڈی جی آئی تھے، اس وقت جو وہ کر رہے تھے اس میں تو یہ شامل نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو، یہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی بنیاد پر اس کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. یہ ہم میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد صاحب سے پوچھیں گے، لیکن جو چارج شیٹ ہے اس کی تفصیل آپ دیکھ لیں، جو الزامات ان پر عائد کیے گئے ہیں. پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت یہ کارروائی شروع کی گئی ہے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی. فیض حمید کے خلاف چارجز میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا شامل ہے. یہی نہیں، فیض حمید پر سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے. کورٹ مارشل کے عمل کے دوران ملک میں انتشار اور بدامنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں فیض حمید کے ملوث ہونے سے متعلق علیحدہ تفتیش بھی کی جا رہی ہے. فیض حمید پر پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں 9 مئی سے جڑے واقعات بھی شامل تفتیش ہیں، اور ان پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر کی ایما اور ملی بھگت بھی شامل ہے. اس کی بھی تفتیش کی جا رہی ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد صاحب، یہ کتنا غیر معمولی ہے اس کی خبر آنا ایک ایسی شخص کے خلاف جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، کور کمانڈر رہے، ان کے خلاف کارروائی ہونا؟ کیا ماضی میں اس نوعیت کی کوئی کارروائی ہوئی ہے اور اس سے آگے کیا ہوگا اب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید، پہلے تو بہت شکریہ انوائٹ کا. دیکھیں، میں سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک جو بھی خود احتسابی کا جو عمل ہے ادارے کا، اور جو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ انشاءاللہ آگے چلے گا، تو یہ اس کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ دی انسٹیٹیوشن ہیز ٹیکن اپ اے اسٹیپ. اب اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے کہ ہم ماضی میں کب سے ان کا تعلق رہا ہے، کون کون اس میں شامل ہے، بٹ ایٹ لیسٹ اس لیول پہ اور اس طرح کی اپوائنٹمنٹ کا یہ اس پہ عمل ہو جانا، اس کی ٹرانسپیرنسی کو یا اکاؤنٹیبلٹی کو کر لینا، اس کو بھی ایک اپریشیٹ کرنا چاہیے، وچ ول ہیلپ دی اسٹیٹ اے اسٹرانگر اینڈ اے بیٹر پاکستان ان دا فیوچر. آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا کہ یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے میری نظر میں. پہلے بھی یہاں پر ایسے واقعات ہوئے ہیں. there were 3 star جرنلز. کچھ عرصہ پہلے 4-5 سال پہلے ایک 3 star جرنل کو 14 سال کی قید ہوئی کچھ ایشوز کے اوپر. اس کے بعد بہت سارے 3 star جرنلز بھی 2 star جرنلز بھی ان کو سزائیں ہوتی رہی ہیں. تو ادارے کے اندر اٹ از ناٹ انہونی. دیکھیں، پاکستان فوج میں ہم نے 35 سے 36 سال سروس کی ہے، تو سیکنڈ لیفٹیننٹ بحیثیت آفیسر، سیکنڈ لیفٹیننٹ سے لے کے جنرل آفیسر تک ہم نے گرو کیا ہے. ایوری ڈے ہم اپنے ذہن میں یہی چیز رکھتے تھے کہ جو ہمارا ایکشن فرام آر اپوائنٹمنٹس یا ہماری جو ہم پہ آپ پاور اس کو کہہ رہے ہیں، بٹ میں پاور کو فوج کے اندر اس کو رسپانسبلٹی لیا جاتا ہے. تو جو بھی جس سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے، جب تک وہ اپنی اس سیٹ کی پاور کے ساتھ اپنی رسپانسبلٹی کو یوز کرتا ہے تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن جب ایک ریڈ لائن کراس ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کے خلاف انسٹیٹیوشن عمل پیرا ہوتا ہے اپنے آئین اور قانون کے مطابق. پرسنلی میرے نزدیک سب سے پہلے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے بعد پاکستان کی اسٹیٹ ہے، اور اس کے بعد انسٹیٹیوشن ہے. اس کے بعد یہ پولیٹیکل آسپیکٹس، ہمارے سوشل آسپیکٹ، بیڈ گورننس، کس نے ایکشن لیا کس نے لیا، ہمیں اس پہ جو پازیٹیوٹی یا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. دیکھیں، ابھی تو یہ ان پہ چارج فریم ہوا ہے. آیا یہ سارا سچ ہے یا نہیں، یہ بھی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں پورا پروسیجر ہوگا. پورا جو انصاف کے تقاضے ان کو پورا کیا جائے گا. ہی ول ہیو دی فیسلٹی آف ہز اون لائرس.
وٹنسز آئیں گے, پروزیکیوشن کے وٹنسز آئیں گے, ڈیفنس کے وٹنسز آئیں گے, کراس ایگزامینیشن ہوگا. اگر ان کو سزا ہو بھی جاتی ہے تو چیف آف آرمی اسٹاف اس سزا پہ اپنا ایکشن لے سکتے ہیں, ڈیسیژن لے سکتے ہیں. پھر یہ جائے گا بورڈ آف اپیل میں. بورڈ آف اپیل میں جب جائے گا تو اس پہ بھی اس سزا, اگر سزا ہوتی ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جو چارجز ان کے اوپر لگائے گئے ہیں یہ صحیح ہیں, تو بورڈ آف اپیل اس کو ختم بھی کر سکتی ہے اور اپنا فیصلہ بھی. اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ میں جائے گا. میرے خیال میں پاکستان کی عوام اب یہ ڈیزرو کرتے ہیں, جو ہماری اس وقت انوائرمنٹ ہے انفارچونیٹلی, ایک ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جو بھی کارروائی ہو اس کی ہر چیز قوم کے سامنے رکھی جائے, اینڈ لیٹ نیشن ڈیسائیڈ کہ آیا یہ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. اور ہمیں اب اس پہ بلڈ کرنا چاہیے کہ پاکستان کی خاطر ہمارے تمام ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو, تمام اداروں کو اب وقت آ گیا کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق چلے. جیسے افنان صاحب نے کہا کہ کوئی انڈیویجول کسی انسٹیٹیوشن سے اور کوئی انسٹیٹیوشن پاکستان سے بڑا نہیں ہے. اٹ از اپلیکیبل ٹو آل, تمام پولیٹیکل فورسز, سوشل, ریلیجس ادارے. تو اگر ہم اس پہ چلیں گے تو آنے والی جنریشن کو ہم ایک بہتر پاکستان دے سکیں, ورنہ ہم ماضی کے بیگیج میں دبے رہیں گے اور یہی چیزیں ہوتی رہیں. ہم بریک پہ جائیں گے, لیکن اس سے پہلے اس وقت دو سوالات ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک کی کال ہے تحریک انصاف کی طرف سے, اور پھر جمعیت علماء اسلام کا اپنا ایک مطالبہ ہے دینی مدارس کے بل کے حوالے سے, اس پر لانگ مارچ ہو سکتا ہے. افنان اللہ صاحب مختصر اگر آپ بتائیں کہ آپ کی جماعت فیصل لاڈا صاحب کے موقف سے اتفاق کرتی ہے کہ یہ سول نافرمانی کی تحریک کی کال تحریک انصاف کی طرف سے آنا وہ لنکڈ تھی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے ٹرائل سے متعلق؟ دیکھیں, اگر میں جو معاملہ ہے اس کو ویسے دیکھ لوں تو اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر انفارمیشن جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے پاس پہنچ جاتی ہے جیل کے اندر. ان کو پتہ ہوتا ہے کب کیا ہو رہا ہے, کب کیا نہیں ہو رہا, فرد جرم کس کو کب لگنی ہے, کس کا ٹرائل کب شروع ہونا ہے, ان کے لیے مشکلات کب بڑھ رہی ہیں. تو وہ تو اس کو کون ڈینائی کر سکتا ہے؟ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ ہوتا رہا ہے کہ ان کو پہلے سے ساری انفارمیشن جو ہے وہ ملتی رہی, گھنٹہ پہ گھنٹہ بھی ملتی رہی ہے. یہ والی بات بھی لوگوں نے کہی ہے کہ ایک گھنٹے بعد بھی ان کو انفارمیشن ملتی رہی ہے. پھر لوگ پکڑے گئے نہیں, وہ لوگ پکڑے گئے نا. دیکھیں نا, دیکھیں آپ ایک بات سمجھیں کہ فارمر پرائم منسٹر کا مقابلہ جیل خانہ جات کا ایس ایس پی نہیں کر سکتا. آپ یہ بات جان, یہ دیکھیں ریئلسٹک ہونا چاہیے, اور وہ ہے بھی ریسورسفل یا کہتے ہیں انہوں نے. تو آپ کو لگتا ہے کہ فیض حمید کے فوجی ٹرائل کے بعد یہ سلسلہ رک جائے گا؟ اس کے اوپر جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ معاملہ سلو ہوگا, ایک دم سے ختم تو نہیں ہوگا, کیونکہ یہ بہت سارے مسائل ایک دم سے ختم نہیں ہوتے, یہ ان کو بہت ٹائم لگتا ہے. لیکن یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. ورنہ تو دیکھیں اگر آپ نے یہ نہ کیا تو کل کو تو کوئی بھی باہر نکلے گا, وہ کہے گا سارا ڈیٹا بھی نکالو, سارا کچھ نکالو, میں اپنا پرائیویٹ ایک ایجنسی, یہی انہوں نے کیا ہے بیسکلی, ایک پرائیویٹ ایجنسی کھڑی کر لیتا ہوں, میں اپنی مرضی سے کروں گا فیصلے جو بھی میں نے کرنے. تو یہ تو اگر ہم نے یہ تو اس طرح تو ملک ہی نہیں بچتے اگر آپ اس طرح الاؤ کر دیں. تو یہ تو بہت سیاسی جماعتوں کے موقف کو سامنے رکھیں, جس طرح سے جوڑا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کی سیاست کا انحصار بہت زیادہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے فیصلوں یا ان کی طرف سے ملنے والی مدد پر تھا, تو پھر تحریک جو سول نافرمانی کی تحریک کی کال ہے وہ اب ممکن نہیں ہو سکے گی. ہم ڈاکٹر ہمایوں سے پوچھیں گے, لیکن وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک کی کال پر کیا رد عمل دیا ہے وہ دیکھیے. بدقسمتی سے پھر ایک کال دینے کی کوشش کی گئی جس کو انہوں نے کہا کہ سول ڈس اوبیڈینس, اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے یہ ریمنڈنس ہماری بڑی ہیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا پاکستان ضرور اپنا مقام حاصل کرے گا. وائی صاحب وہ کہہ رہے ہیں تو ملک دشمنی ہے سول نافرمانی کی تحریک کی کال دینا, اور پھر ماضی میں بھی بانی پی ٹی آئی جب بل وغیرہ جلاتے رہے اس سے بھی بہت لنک کیا جا رہا تھا. آپ اتفاق کرتے ہیں اس طرح کی کال سے, چونکہ پارٹی کے اندر سے بھی بڑی خبریں آ رہی تھی, اور پھر اب آج کی اس خبر کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کال آگے نہیں چلے گی, چونکہ تحریک انصاف کو اگر کسی طرح کی مدد حاصل تھی تو اب اس کی بھی امید ختم ہو جائے گی ان کو. دیکھیں, مجھے ایک عجیب سی بات لگی ہے. ابھی سینیٹر افنان صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو جیل کے اندر جو اس وقت اداروں کے اور پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے قریب ان سب کے اندر ہے, اور اس ایک شخص کو ساری انفارمیشن لمحہ بلمحہ مل رہی ہے. اس کے دو مطلب ہیں, یا وہ واقعی بہت پاورفل آدمی ہے, اور یار یہ لوگ بہت نکمے ہیں کہ یہ اپنا کام ہی نہیں کر سکتے. ان کو یہ نہیں پتا
how to control the information. They do not deserve to be in that seat. اگر آپ نے ایک چیز نہیں بتانی مجھے اور آپ کے کیمرہ مین وغیرہ آ کے میرے کان میں بتا جاتے ہیں, یہ پورے جیو کو بند ہو جانا چاہیے کہ ہاؤ انکمپیٹنٹ دس سسٹم از. اور یہی وجہ ہے کہ جو اصل پاکستان کے ساتھ جو ظلم ہے, وہ ظلم یہ نہیں ہے کہ یہ جو جس کی آپ بات کریں کہ سول نافرمانی, وہ اپنی جگہ پہ ایک ڈبیٹ ہو سکتی ہے, پولیٹیکلی اس کے بات چیز ہو سکتی ہے, لیکن اصل ظلم یہ ہے کہ ان لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے. جب آپ کا مالی ہی اپنے درختوں کو دیمک لگانا شروع کر دے, مجھے ایک بات بتائیں, وہ بندہ زیادہ خطرناک ہے یا وہ بندہ جو کہے کہ یار ان کو کھاد نہ دو؟ تو احتجاج کی کال, دھرنے کی کال, سول نافرمانی کی تحریک کی کال تو ان کی طرف سے آ رہی ہے. سن لے, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. وہ تو کال کی ایک بات ہے نا, کال کی بات کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم آپ کے ساتھ, ہم نے یہ ایک کمیٹی بنائی ہے اور آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ بھئی آپ گورنمنٹ کے ساتھ بات نہیں کرتے, تو ہم کہتے ہیں یہ کمیٹی ہے, آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اب بیٹھ کے بات کیا کرنا ہے, اس کے لیے چونکہ پاور انفارچونیٹلی ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں بظاہر, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے کہ جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں. اب پولیٹیکل پرزنر کون ہوتا ہے؟ میرے اوپر 15 دنوں کے اندر 200 کیسز بن گئے, تو مطلب عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. مطلب بعض لوگوں کو نہیں پتا کہ عقل کیا ہوتی ہے, لیکن ویسے عقل بھی چیز ہوتی ہے کہ آپ 200 کیسز اگر 15 دنوں میں بن جائے تو وہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. جب سارے کورٹس آپ کو بیل دے دیں اور اسی دن رات کو ایک اور کیس بن جائے, یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس کہلائے جاتے ہیں. ہاں, ان کا نام آپ ضرور کچھ کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ سارے پولیٹیکل کیسز کو ختم کریں, یہ نہ کریں کیس ختم کریں, ان کو بیل پہ رہا کر دیں, اور اس کے بعد جو جو کیسز ہیں, جن کے اوپر کیسز ہیں, ان کو انڈیپینڈنٹ طریقے سے آپ پتہ کروا لیں. بریک پہ جانا ہے, لیکن وہ سوال اپنی جگہ ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کا فیصلہ صحیح ہے نہیں. حافظ حمداللہ صاحب سے پوچھیں گے, چونکہ ان کی جماعت بھی ایک احتجاج کی کال دے چکی ہے, جس کے لیے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت کیا اقدامات کرتی ہے. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. پروگرام کیپٹل ٹاک میں ایک بار پھر خوش آمدید. ایک طرف تحریک انصاف کی طرف سے سول نافرمانی کی تحریک کی کال موجود ہے, جس پر ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا, لیکن دوسری جانب جمعیت علماء اسلام بھی اپنے موقف پر ڈٹی ہے کہ اگر دینی مدارس کا معاملہ حل نہیں ہوتا تو مارچ کیا جائے گا اسلام آباد کی طرف. اس سے متعلق ایک اہم پیش رفتی ہوئی جو کہ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر صاحب کے بیان میں سامنے آئی ہے. ہم نے ایک آفر دی ہے, لیکن حکومت کے ابھی کوئی رسپانس نہیں آیا ہے. اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ وہ لاک ڈاؤن ہوگا. ہمارے پاس بہت کافی آپشنز ہیں احتجاج کو آگے بڑھانے کے لیے. ہماری کل بات بھی ہوئی تھی مولانا سے, ہم اس کے ساتھ رابطے میں ہیں. اس طرح کا اپوزیشن جو ہے نا ہم آگے بڑھائیں گے, کیونکہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ایک فاشسٹ حکومت ہے, اور اس فاشسٹ حکومت کے خلاف جو ہے نا تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. حافظ حمداللہ صاحب, کیا آپ اتفاق کرتے ہیں سول نافرمانی کی تحریک کی کال سے, اور پھر تحریک انصاف اور آپ کی جماعت ساتھ چل سکتے ہیں اس موقع پر؟ دیکھیے جنید بھائی, جو سول نافرمانی کا اعلان پی ٹی آئی کر چکی ہے, یہ تو پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے. ان کی احتجاج کی نوعیت, ان کی شکل, ان کا طریقہ کار اور حکمت عملی, وہ ان کی منصوبہ بندی ہے. لیکن ایک بات ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے سکر کے جلسے میں بھی یہ کہا کہ اگر فرض کرے پی ٹی آئی کے بھائی اور دوست ہم سے احتجاج کے سلسلے میں یا کسی اور سلسلے میں مشاورت کرنا چاہے تو انشاءاللہ ہم دیانت کے ساتھ مشورہ بھی دیں گے. لیکن جمعیت علماء اسلام نے سول نافرمانی کے بارے میں پی ٹی آئی کی اس طریقہ احتجاج سے اتفاق نہیں کرتی جمعیت علماء اسلام. باقی تو ان کا اپنا فیصلہ ہے, کیونکہ اس سے ملک کو بھی نقصان ہوگا, قوم کو بھی نقصان ہوگا, اور سب سے زیادہ ملک کو اگر ایک طرف رکھیے, قوم کو ایک طرف رکھیے, پی ٹی آئی کو خود زیادہ نقصان ہوگا. لیکن فیصلہ ان کا ہے, ان کی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک جمعیت علماء اسلام احتجاج کرنے جا رہی ہے, دیکھیے وہ ایک اوپن کیس ہے. ایک قانون پاس ہوا ہے پارلیمنٹ سے, سینٹ سے, تمام پارٹیوں نے اس پر اتفاق کیا ہے دینی مدارس کی رجسٹریشن کے بل پر, لیکن اس کے بعد حکومت بھی مکر گئی, ایوان صدر بھی انحراف کر گئے. وہ کیوں کر گئے؟ پھر اس کے بعد حکومت ایک طرف ہمارے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیٹ کرتے ہیں,
مذاکرات کرتے ہیں، پھر اکٹھے جا کے جاتے ہیں، پھر وہی حکومت یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے نہیں کیا، یہ تو ایوان صدر سے ہوا ہے، انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے، انہوں نے اعتراضات لگائے، ہم نے تو ساتھ دیا. لیکن پھر وہی حکومت جب منظوری کے میں بھی ساتھ ہوتے ہیں، مشاورت میں بھی ساتھ ہوتے ہیں اور الزام بھی ایوان صدر پہ لگاتے ہیں، پھر وہی حکومت علماء کو بٹھا کر 3 وفاقی وزراء سامنے بیٹھتے ہیں، ادھر مخالفت بھی کرتے ہیں یا ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو بس ایک ہی حکومت ہے، ایک رول ادھر ہے جو ہمارے ساتھ ہے، ایک رول ادھر ہے. اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو تو ہم بددیانتی کہہ سکتے ہیں، دھوکہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ ایک عام آدمی نہیں کر رہا ہے. اور یہ دھوکہ، یہ بددیانتی JUI کے ساتھ تو ہو رہی ہے، اس قانون کے ساتھ ہو رہی ہے جو قانون سرکاری قانون ہے، سرکاری بل ہے، خود سرکار نے، حکومت نے پیش کیا ہے. ہاں ہماری سجیشن تھی، ہمارا ایک مطالبہ تھا، لیکن آیا تو سرکار حکومت کی طرف سے، تو اس لیے ہم اس پر نالان ہیں. یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے. ہم اس سلسلے میں 17 دسمبر تک ہم انتظار کر رہے ہیں. ہماری جو تنظیمات اتحاد مدارس ہیں اس بالکل برقرار ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. تیسری بات، ہماری اور PTI کے درمیان ہم تاریخ اکٹھے ہو کے چلائیں گے، نہیں چلائیں گے، لیکن یہ فیصلہ ابھی تک جمعیت علماء اسلام نے نہیں کیا ہے. اگر PTI والے آتے ہیں کہ ہم اکٹھے جانے ہیں تو پھر کس طرح ہم نے تاریخ چلانا ہے، یہ پھر بعد کی بات ہے. لیکن سیاست میں کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی مہی صاحب. لیکن اگر جمعیت علماء اسلام کی حمایت نہیں حاصل ہوتی تحریک انصاف کو سول نافرمانی کی تحریک کی کال کے لیے، تو پھر یہ کال منسوخ کی جا سکتی ہے تحریک انصاف کی طرف سے؟ دیکھیں ابھی تو وہ کہتے ہیں نا there are too many slips between the cup and the lip. ابھی تو سٹارٹ ہوئے، لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. ابھی جیسے اسد کیسر صاحب نے کہا ہے مولانا صاحب سے بات کریں گے، ہو سکتا ہے بات کرنے کے بعد مولانا صاحب کوئی مشورہ دے، ہو سکتا ہے PTI والے کچھ اس پہ سمجھ بوجھ کرے، ہو سکتا ہے اس کا کچھ ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو گورنمنٹ، جو مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ مائٹ ڈو سم تھنگ. اور میری نظر میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں، اگر ہم نے ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں اس جگہ پہ کہیں نہ کہیں ایک اپرچونٹی لے کے اس بریک تھرو کو کرنا ہے. اٹس اے ویری گڈ اپرچونٹی کہ آپ لوگ، وہ سارے لوگ، اور یہ یاد رکھیں اس میں فار ایگزامپل یاسمین راشد صاحبہ کی میں بات کر لیتا ہوں، ان کے اوپر تو قانوناً CRPC 497 سب کلاس 1 کے تحت ان کو بیل مل جانی چاہیے. تو اگر آپ چند جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ لوگ ہیں، جو کہ آلموسٹ سارے ہیں، ان کو اگر آپ بیل پہ دیتے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے کیسز کے اوپر حاوی ہو سکے یا ملک سے بھاگ سکے سم تھنگ. سو اٹ از اے گڈ اسٹارٹ، اٹس اے گڈ CBM، ٹھیک ہے نا، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں سے ایک اچھی چیز ہے. اور اس کے بعد آپ ان چیزوں کو ایورٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس اپرچونٹی کو نہیں لے کر جا سکتے تو یہ آپ کی نالائکی ہے، یہ گورنمنٹ کی نالائکی ہے. مطلب اگر مجھے گورنمنٹ ایز اے گورنمنٹ میں اس گلاس کو نہیں سنبھال سکتا اور مجھ سے یہ گلاس گر جاتا ہے کیونکہ میرے ہاتھ کام پر ہوتے ہیں یا میرے کام پہ ٹانگ رہی ہوتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے آئی ایم ناٹ گڈ فار دس جاب. گورنمنٹ کے پاس بڑے اختیارات بھی ہوتے ہیں، بڑے پاورز بھی ہوتے ہیں اور بڑی رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے. سو ان کو اگر یہ اس قابل نہیں ہے تو ان کو ویسی ادھر نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ اس قابل ہے، ان کو وہاں بٹھا دیا گیا ہے، تو پھر دے شوڈ نو ہاؤ ٹو بیہیو ان دیٹ سیٹ. زاہد محمود صاحب، اب حکومت کا اور ریاستی اداروں کا موقف یہ ہے کہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے، امن و امان قائم کرنے کے لیے اور بہتر مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس طرح کے احتجاج نہ کیے جائیں جس سے ملک کا نظام متاثر ہو، روزمرہ کی زندگی متاثر ہو سکے، کاروبار اور صنعت رک جائے. تو اس صورت میں سول نافرمانی کی تحریک کی کال، اور اگر جمعیت علماء اسلام کا بھی مطالبہ پورا نہیں ہوتا تو وہ لانگ مارچ کریں گے، اسلام آباد کی طرف کہہ چکے ہیں. حافظ عبداللہ صاحب نے کہا اس موقع پر قائم ہے، اس کے پھر کیا اثرات ہو سکتے ہیں آپ کے خیال سے؟ دیکھیے جنید، پاکستان جو ہے نا، انفارچونیٹلی اس وقت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایوری سٹیزن آف پاکستان از انڈر اسٹریس. وہ تھوڑا سا اسٹریس فیل کر رہا ہے. ود آل مائی ریسپیکٹ، میں ڈیموکریسی کا بہت بڑا حامی ہوں، اور پاکستان کے ہر مسئلے کا حل ڈیموکریسی کے بیچ میں ہے. یہ پاکستان میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور ادارے جب اس کے ماتحت اپنی ڈیموکریٹک ہیڈز کے نیچے چلیں گے، چیزیں چلیں گی تو بہت بہتر چلیں گی. دیکھیے ڈیموکریسی کی جو اپلیکیشن ہے نا، ٹرو اسپرٹ آف دی ڈیموکریسی، اس کا اپلیکیشن پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے. میں اس کو لنک کروں گا ابھی کہ موجودہ حالات سے. ٹرو اسپرٹ، ہم پاور میں تو آ جاتے ہیں. دیکھیں اس وقت پاکستان میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے سوائے چند پارٹیوں کی جو حکومت میں نہ ہوں. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، مسلم لیگ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کولیشن میں اور اپنی انڈیپینڈنٹ حکومت ہے، ساتھ کولیشن میں چل رہی ہیں. تو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ان پارٹیز کو ڈائلاگ اسٹیبلش کرنا پڑے گا.
डेमोक्रेसी के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, डेमोक्रेसी के अंदर ही स्पेस है, डेमोक्रेसी के अंदर ही जब ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अपनी पार्टीज़ ये अपनी जगह ले लेंगी तो ऑटोमेटिकली इदारों की जो स्पेस आप कह रहे हैं ना जिसके ऊपर लोग शक वो खुद ब खुद स्क्वीज़ तो मैं नहीं कहूँगा वो अपनी जगह पे चले जाएंगे। जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जब एक रेड लाइन क्रॉस होती है तो फिर इंटरफेरेंस होती है और फिर कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स वो जिस तरह का हम पहले बात कर रहे थे वो अपना एक रोल उनको मिल जाता है विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे डायलॉग इस्टेब्लिश करना पड़ा। अब देखिए पाकिस्तान के इस वक्त जुनेद दो बड़े चैलेंजेस हैं। नंबर वन इज सिक्योरिटी एंड इकॉनमी। मेरी एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, नॉट एज अ एक्स जर्नल और डिफेंस एनालिस्ट, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान सबसे ये दरख्वास्त होगी कि पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक पॉज की ज़रूरत है सिवाय इकॉनमी और सिक्योरिटी के। और ये जो हमारे अपने इंटरनल इश्यूज़ है, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग हो या कोई पार्टी, ये फोर्सेस ऑफ ऑर्डर हैं, हमने इनको किसी ना किसी शेप में अच्छे तरीके से चलाना है। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम कल्ट फॉलोइंग या लीडरशिप के कहने के ऊपर या तहरीकें हाईजैक हो जाती हैं, और सबसे ज़्यादा ज़्यादती मेरी नज़र में होती है हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ जो एफर्ट इतनी कर रहे होते हैं। वो पॉलिटिकल वर्कर किसी पार्टी को वो पाकिस्तान का असासा है। फिर ये तो हमें उस तरफ ले जाता है सवाल के जो सुप्रीम कोर्ट में भी आई खबर सामने है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से फ़ौजी अदालतों को मुकदमात का फैसला सुनाने की इजाज़त देने से मुतालिक इस्तदा मुस्तरद कर दी। ये कहा कि इसका मतलब ये होगा कि आर्मी कोर्ट्स का इख्तियार तस्लीम कर लिया जाए। उस पर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होने की खबर आने के बाद क्या असरात होंगे? ब्रेक के बाद ही पूछेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में खुशामदीद बात हो रही थी कि सिविलियन मुल्ज़िमान के ट्रायल की इजाज़त देने से मुतल्लिक़ होगा और हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। अफनानुल्लाह साहब, आज की इस बड़ी खबर के नतीजे में किस तरह का प्रेशर बढ़ सकता है? आपकी जमात चाहती है कि जो सिविलियन मुलव्विस हैं 9 मई के वाक़यात में उनका ट्रायल फ़ौजी अदालतों में हो? देखें, इसके अंदर जो लीगल ओपिनियन है वो तो लॉ मिनिस्ट्री दे सकती है कि उनको एग्जैक्टली क्या कहते हैं, इसके ऊपर क्या मामला है। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि अगर आप माजी को देखें तो ये हुआ है कि जिन लोगों ने डायरेक्ट हमले किए हैं फ़ौज के ऊपर या इस तरह, उनका जो है वो मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हुआ है। तो अब एग्जैक्टली इसके ऊपर क्या सिचुएशन आती है वो उसके ऊपर ज़ाहिर लॉ मिनिस्ट्री इसके ऊपर बेहतर कमेंट कर सकती है। मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि जो बात जनरल साहब ने कही कि ये डेमोक्रेसी के अंदर तमाम मसाइल के हल हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसको अगर आप बात को जो रीजनल कॉन्टेक्स्ट है उसमें रखें तो आपको ज़्यादा समझ में आता है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। आप देखें, अगर सीरिया में पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हो सकती होती तो शायद आज उनके ये हालात ना होते। अगर लीबिया में पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हो सकती होती तो आज उनके ये हालात ना होते। होता यही है कि जब मुल्क में जमहूरी निज़ाम नहीं होता तो फिर डिक्टेटोरियल निज़ाम आता भी बाय फोर्स है, जाता भी बाय फोर्स है। तो इसलिए अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमारे मुल्क में जैसी भी जमहूरियत है कमज़ोर है, लेकिन ये इसी निज़ाम को बेहतर करके ही हम मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। सही है। अफनान साहब, वक्त कम है। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, जो 9 मई की जुडिशल तहकीकात की दरख्वास्त है वो आपको मालूम होगा समात के लिए मंजूर हुई है, वो बानी PTI का मौक़िफ़ है उस पर। उससे मसला हल हो सकता है अगर वो जुडिशल कमीशन तहकीकात करे? देखिए, मेरे ख़्याल में अगर फ़र्ज़ करे अदलिया आज़ाद हो, आज़ाद माहौल में वो फैसले कर सकते हैं, फिर तो उसका कोई फ़ायदा होगा। लेकिन मैं अगर देखूं अदलिया को और अदलिया की जो स्ट्रक्चर है उसकी जो सूरत हाल है, मुझे नहीं लग रहा है कि PTI जो मुतालबा, जो तवक्कुआत, जो उम्मीद रखते हैं अदलिया से उनको वो नताइज नहीं मिलेगी। एक बात और मैं ऐड करता हूँ, वो ये जनरल साहब ने कहा कि मुल्क का बुनियादी मसला सिक्योरिटी और इकानमी, ये 2 इश्यूज़ हैं। अब सिक्योरिटी बहरान क्यों है, इकानमी बहरान क्यों है? इसका बुनियादी वजह सियासी बहरान है। जब सियासी इस्तेहकाम ना हो तो आपकी इकानमी भी ठीक नहीं होगी, आपकी अमन व अमान भी ठीक नहीं होगा। अब सियासी इस्तेहकाम क्यों नहीं है? जमहूरियत नहीं है उस मुल्क में, क्योंकि जमहूरियत इसलिए नहीं है कि साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए 8 फरवरी को। तो जब तक आप इस इंतखाबी प्रोसेस को रिवर्स नहीं करेंगे, मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं करेंगे, जितना ही जमहूरियत के तराने आप लपते रहेंगे, न इससे सियासी इस्तेहकाम आएगा, न इकानमी इस्तेहकाम आएगा, न सिक्योरिटी इस्तेहकाम आएगा। प्रोग्राम हम ख़त्म करेंगे। मौलाना साहब कह चुके हैं असम्बली के फ्लोर पर कि अब आगे बढ़ना है, जैसी भी हुकूमत है उसको हमें तस्लीम करके निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश करनी। मौलाना ने मौलाना का अब भी मुतालबा ये है कि अगर आप चाहते हैं इस्तेहकाम तो इसका एक ही रास्ता है, साफ और शफाफ इंतखाबात और जल्द अज जल्द इंतखाबात। सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। कैपिटल टॉक से इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी।